बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत को चलता करने के लिए ऑपोजिशन की भागदौड़ तेज हो गई है। लाहौर में शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी आज फिर सर जोड़कर बैठे हुए हैं। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। उस्मान, अंदर से कोई खबर बाहर आई? जी अलीना, पिछले कुछ दिनों से ये सियासी जो हलचल है ये जारी है। कल भी बिलावल हाउस लाहौर में जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के जो दीगर रहनुमा थे उनके आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई। आज जो है आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉल्टन 96H जो है वो पहुंचे। पहले मौलाना फजलुर रहमान तकरीबन 1 बजे पहुंचे और उसके तकरीबन एक घंटे बाद जो है आसिफ अली जरदारी अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो है वो यहाँ पहुंचे। आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनके एजाज में जुहराने का एहतमाम कर रखा था और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो चल रही वो यही है कि अदम एतमाद जो है वो वफाक में पहले लाई जाए या पंजाब में जो है वो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। तो ये तमाम जो कानूनी और आईनी मामलात हैं इन पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है हमारे ज़राए के मुताबिक उसमें भी नून लीग ने और GSU-IF ने जो है अपनी हमायत का उनको यकीन दिलाया है और 23 मार्च को जो है वो PDM ने अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्ग मार्च का जो है ऐलान कर रखा है। आज क्या चीज़ें फाइनल होती हैं ये कुछ बातें वो मीडिया से गुफ्तगू में भी करेंगे क्योंकि नून लीग का ये दावा है कि उनके साथ जो है वो PTI के जी ठीक। उस्मान भट्टी आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हुकूमत गिराने की कोशिशों में अपोजिशन की खाफ लीग से मदद की उम्मीदें बरकरार हैं। आज में आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बरादरान से मुलाकातें होंगी। क्या इससे मुतल्लिक चमगोइयां हैं? अपने नुमाइंदे आजम मलिक का रुख करते हैं। आजम, क्या इत्तलात हैं इससे मुतल्लिक? जी बिल्कुल, अपोजिशन की जो गेम है वो इंतहाई अब अहमियत की हामिल होती जा रही है। गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। गुज़श्ता रात जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दौरान इसमें भी ये तय पाया गया था कि पहले मरकज में अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक किया जाए। आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रात ये कहा कि नंबर गेम पूरी है, मरकजी क़यादत ऐलान करे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार या स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को बाद में देखा जाएगा क्योंकि अगर पहले किसी स्पीकर या वज़ीर आला को फोकस किया तो वज़ीर आज़म को वक्त मिल जाएगा और शुरा इस पर इत्तफाक किया। और आज भी बड़ी अहम एक मीटिंग जारी है जिसमें जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ बैठे हैं और GUI का वफद भी है। ठीक है, आज गहमा-गहमी लगी रहेगी। आपसे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आजम। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, ऑपोजिशन जमातों ने अपने मेंबरान कौमी असम्बली से दस्तखत कराने शुरू कर दिए हैं। तफसील जानते हैं वकार सत्ती से। वकार, मजीद क्या बताया ज़राए ने? देखिए, तमाम अपोजिशन जो पार्लियामेंट में ये कौमी असम्बली में मौजूद है उसने अपने मेंबरान ने पार्लियामेंट से दस्तखत कराने शुरू कर दिए गए हैं और मेरे ज़राए ने यह बताया है कि 86 लोगों से इनिशियली वो साइन करवा के इतनी ही तादाद के साथ वो जमा कराई जाएगी तहरीक अदम एतमाद, जबकि अपोजिशन के पास अपने इस वक्त 162 लोग मौजूद हैं। जबकि इनका दावा है कि 24 हुकूमती और उनके इत्तेहादियों ने उनको यकीनदानी वो कराई है जिसमें से 16 मुस्लिम लीग नून, 6 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो है वो AUI के और ऑपोजिशन को मजीद 10 वोटों की जरूरत है। वकार सत्ती, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। आप शुरू करें, बोलते जाए। चले आप शुरू करें। चलो नहीं लगे लग जाएंगे यार। चले मरियम, आपको मालूम है कि आज यहाँ एक बहुत ही अहम बैठक है और जिस बैठक का मकसद पाकिस्तान की आवाम को इन नालायक, नाअहल, चोर टोले जिसने पाकिस्तान में लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है उनसे छुटकारा हासिल करना है। आज मैं देख रही थी कि हर अतराफ से, चाहे वो मुल्क पर मुसल्लत वजीर आजम हो या कराए के तर्जुमान हो, हर अतराफ से चीखें निकल रही हैं। पिछले एक हफ्ते से जब से तहरीक अदम एतमाद पर ऑपोजिशन की मुशावरत शुरू हुई है, सुबह दोपहर शाम इमरान खान साहब और कराए के तर्जुमानों की सिर्फ रोना और चीखें सुनाई दे रही हैं और फिर कहते हैं हम घबराए हुए नहीं हैं, हम खौफजदा नहीं हैं। अगर खौफजदा नहीं है, घबराए हुए नहीं हैं तो 22 करोड़ अवाम का सोचें। उनकी कोई आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता करने का सोचें।
صبح دوپہر شام نواز شریف، شہباز شریف، اپوزیشن، پی ڈی ایم کے علاوہ کوئی گردان نہیں ہے. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو کہ پچھلی 18 فروری کو جو پاکستان کی عوام کو غلام بنانے اور میڈیا کو غلام بنانے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی گئی پیکا لاء کے اندر، جس میں سزا کی تعریف کے جرم کی تعریف کے بغیر 5 سال قید، فوجداری مقدمہ، نان بیلیبل وارنٹ، میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر، کہ جو ان نالائکوں پہ نااہلوں پہ تنقید کرے گا ان لوٹ مار چور ٹولے کے اوپر، اس کو 5 سال بغیر اجازت کے، بغیر ٹرائل کے ایف آئی اے یا پولیس گرفتار کر لے گی. آزاد عدلیہ کو تابع بنانے کی کوشش کی گئی کہ عدلیہ لا منسٹری کو رپورٹ بھیجے گی. تو اس کو جو کہ ایسا ڈرکونین کالا قانون جو پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کے متصادم ہے، اس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو میڈیا کی ہے، پارلیمان بھی مسترد کرتی ہے، اس کو میڈیا بھی مسترد کرتا ہے، اس کو 22 کروڑ عوام بھی مسترد کرتی ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. صدر پاکستان مسلم لیگ نون قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے، اعظم نذیر تارڑ سینیٹر اور میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اس کے پٹیشنر ہوں گے. یہ کالا قانون آج میں کرائے کے ترجمان جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی گفتگو سن رہی تھی. پہلے کنٹینر پر کھڑے ہو کر ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے آپ نے اپنی گندی سیاست کی، آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، نیب کا قانون اور ایف آئی اے کا قانون استعمال کر کے، اور اب ایک اس کالے قانون کے تحت آپ زبان بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 22 کروڑ عوام کو ذہنی غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا کی زبان بندی کر رہے ہیں. اور اگر تم دوسروں کو گالی دو، تم دوسروں پہ بہتان لگاؤ، تم دوسروں کی حد تک کرو، تم دوسروں کی تضحیق کرو تو 5 سال حکومت اور ہم تم پر تنقید کریں، تمہاری نالائکی، نااہلی، چوری اور کرپشن پہ تنقید کریں. 22 کروڑ عوام آج مہنگائی کی سزا بھگت رہی ہے تمہاری وجہ سے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تم ملک کو لوٹ رہے ہو دونوں ہاتھوں سے، دائیں اور بائیں مافیا اور کارٹلز بٹھا کر. اگر ہم تم پہ تنقید کریں تو 5 سال سزا. آج ٹویٹ کر کے ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ حد تک تضحیق اور بہتان اسلام میں بڑا واضح سزا ہے اور اس لیے یہ قانون لایا جا رہا ہے. پہلے ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو، بے گناہوں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو. اس کی سزا بھی قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے، اس کی سزا بھی اسلام بڑی واضح طور پر بتاتا ہے. لوگوں کو اٹھا کر ان کی پسلیاں توڑو، صحافیوں پر تشدد کرو، ان کو دن دہاڑے گولی مارو، ان سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو، بے گناہوں کو ان کے سامنے ہتھکڑیاں لگاؤ. اس کی بھی اسلام اور جو قرآن شریف ہے بڑی واضح سزا بتاتا ہے. اور تم کس منہ سے حد تک کی بات کرتے ہو، کس منہ سے بہتان کی بات کرتے ہو، کس منہ سے تضحیق کی بات کرتے ہو؟ تمہیں ان کے مطلب پتہ ہے؟ تم نے اپنی پوری سیاست اپنے سیاسی مخالفین پر حد تک بہتان بازی اور ان کی تضحیق کے اوپر چمکائی ہے. اور اسلام کا سہارا لے کر، اسلام کا نام لے کر، قرآنی آیتوں کو کوٹ کر کے تمہاری جرت، تمہیں شرم آنی چاہیے. تم بتاؤ گے بہتان کیا ہوتا ہے اور تضحیق کیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب بات کرو گالی دو، جب بات کرتے ہو بہتان لگاتے ہو، جب بات کرتے ہو حد تک لگتے ہو، جب بات کرتے ہو لوگوں کی تضحیق کرتے ہو، لوگوں کی بیٹیوں کی تضحیق کرتے ہو. پیکا لا اگر کسی کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، سب سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر ہونا چاہیے، جو ہر روز آج تک کھڑے ہو کر صرف الزام تراشی کرتے ہیں. انہوں نے اور اپنے ہر حد تک کے، اپنے ہر بہتان، اپنے ہر تضحیق اور الزام کے کسی بھی کیس میں آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوتے. شہباز شریف صاحب
یہاں دفتر استعمال کیا گیا عمران خان کی طرف سے اور یہاں بٹھایا گیا وہ ٹاؤٹ، وہ فرنٹ مین جس کا نام شہزاد اکبر تھا، جو یوں کاغذ لہرا کر حد تک کرتا تھا، تضحیق کرتا تھا، بہتان لگاتا تھا، الزام لگاتا تھا، آج غائب ہے، آج شکل دکھانے کو کے قابل نہیں ہے پاکستان کی عوام کو، اور اس کے ذریعے این سی اے کو پورا کا پورا پلندہ دیا، یہاں سے ڈیوڈ روز کے اوپر بہتان لگا کے شہباز شریف کے اوپر سٹوری پلانٹ کرائی، اس کے بعد این سی اے کو کہتے ہو کہ ان کی مڈل ایسٹ کے اندر کرپشن کے پیسے ہیں، وہاں این سی اے نے انویسٹیگیشن کی، اور پھر کل یہ بھی پتا چلا کہ سوئس بینکس میں یہ خطوط لکھے گئے کہ شہباز شریف کے اور شریف فیملی کے وہاں اکاؤنٹس کو چیک کیا جائے، ادھر انویسٹیگیشن ہوئی، مڈل ایسٹ کے اندر انویسٹیگیشن ہوئی، لندن میں انویسٹیگیشن ہوئی، پاکستان میں انویسٹیگیشن ہوئی، نیب کے ذریعے ہوئی، ایف آئی اے کے ذریعے ہوئی، اور ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملی۔ تم کہتے ہو بہتان، حد تک اور تضحیق، اس کالے قانون کو پارلیمان کے اندر بھی چیلنج کریں گے اور اس کالے قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری بات، ابھی میں سن رہی تھی کرائے کے ترجمان ایک اور بات کر رہے تھے کہ پیسے آفر کیے ہیں اپوزیشن نے ہمارے ممبران کو، جو اپنی جماعت کے الیکشن میں پیسے استعمال کرتا پکڑا جائے، جو پارٹی کی پوری بنیاد ہی فورن فنڈنگ کے اوپر جس کی بنیاد رکھی گئی ہو، جس کا آج تک جواب نہیں دیا گیا، جس کی فنڈنگ کے 26 اکاؤنٹوں اور 4 ڈکلیئر کیے گئے ہوں، جو اپنی پارٹی الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو، جو بلوچستان میں سینٹ کے الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو، جو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو، وہ کہتا ہے ہمیں آفر کیا گیا ہے پیسے، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی نالائکی، نااہلی اور لوٹ مار کو دیکھیں۔ آپ کی ٹکٹ کے اوپر کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا، پیسے آفر کرنا تو دور کی بات، آپ کی ٹکٹ اور جو آپ کے اتحادی ہیں اور جو آپ کے اپنے ممبران آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ آج اپنے حلقوں میں آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی اور آپ کی چور بازاری کی وجہ سے آج اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ ان کو پیسے آفر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے جو ان کا حال کیا ہے کہ آج وہ سیاست نہیں کر سکتے آپ کے نام کے اوپر اپنے حلقوں کے اندر، ان کو پیسے آفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا کرائے کے ترجمان، میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد ان کے بیانات دیکھیے گا، اور آج کے جو بیانات ہیں ان کو بھی آرکائیو کر لیجئے گا، کیونکہ جس وقت اقتدار کی کرسی ہٹتی ہے عمران صاحب، تو اس وقت یہ جو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں اور مانگے تانگے کا مینڈیٹ ہوتا ہے نا، یہ کسی کام نہیں آتا۔ اور آخر میں، اس سے پہلے کہ آپ کوئی سوال کریں میرے سے، یہ بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ کرائے کے ترجمانوں کو بھی چاہیے، عمران صاحب کو چاہیے جو 2، 4، 5، 10 دن رہ گئے ہیں، 15 دن، 20 دن اقتدار کے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہ قرآنی آیتوں کا سہارا لینا، اس گناہ میں نہ پڑیں، اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے ریاست مدینہ کی جو مثال ہے، پاک مثال، اس سے باز آئیں، اور ان کالے قوانین کو ڈالنے سے پہلے، ان کو بنانے سے پہلے اور ان کو بنانے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا لینا بند کریں، اور اس طرح کی حرکتیں جو ہیں اس کی نہ دنیا میں معافی ہے اور نہ آخرت میں معافی ہے۔ مریم، آپ نے بات کی 3 روز سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، آصف علی زرداری کی 3 دن سے، لیکن اس کا اعلامیہ وغیرہ جاری ہو رہا ہے، میڈیا کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، کبھی پچھلے دروازوں سے نکل جایا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ میڈیا کا سامنا کیوں نہیں اپوزیشن کر رہی ہے؟ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آگے کھڑے ہوتے؟ سامنے آئیں گے، ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں کیا لے کے آئیں گے آگے؟ اور کوئی سوال دو تو ہو گئے، میں دے رہی ہوں جواب۔ ان کے جواب دے دیں۔ اچھا، میں پہلے جواب دے دوں۔ جی، بہت ہی، جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہی اہم بیٹھک ہے اندر، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جس قسم کی اس وقت عوام کی حالت ہے، اس کو عمران خان صاحب کو آئینی طریقے سے، سیاسی طریقے سے، پارلیمانی طریقے سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو آپ نے بات کی پچھلے دروازوں سے، بالکل سامنے کے دروازوں سے اپوزیشن باہر نکلتی ہے،
میڈیا کے سامنے آتی ہے اور میڈیا کے سامنے سے جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے پریس ٹاک کرنی ہے، اور یہ ہمارا حق ہے۔ اور آج بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جو اندر ڈیسیجنز ہوئے ہیں، جو اندر مشاورت ہوئی ہے، اس کا ایک مشترکہ اعلانیہ دیں گے تاکہ عوام کو یہ یقین رہتا رہے کہ انشاءاللہ اس سلیکٹڈ مسلط ٹولے کا وقت قریب ہے۔ میڈم یہ میں ادھر ہوں۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا آپ لوگوں میں اتفاق طے پا گیا ہے کہ وفاق میں پہلے لانی ہے یا پنجاب میں، اور اگر لا رہے ہیں تو کب لا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے عمر۔ بات یہ ہے کہ جو پہلی بلاول صاحب اور شہباز صاحب نے 96H میں ہی جو میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں اعلان کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی نالائکی، نااہلی اور چوری اور کرپشن کی اب یہ عوام متحمل نہیں ہو سکتی، تو یہ بڑا واضح ہے کہ تحریک عدم اعتماد کس کے خلاف آ رہی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ وقت کا تعین اپوزیشن کا اور پی ڈی ایم کا جو ڈیسائیڈ کرے گی اکٹھی مشاورت کے ساتھ، اسی وقت کے اوپر مشترکہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی۔ نمبر کے میڈم یہ بتائیے گا، میڈم تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد جب بھی آئی ماضی کے اندر بھی جب کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے ہونے جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے کہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ چودھری برادران ہے، ترین گروپ ہے، یا آصف علی زرداری ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو مسلم نواز ہے؟ پاور شیئرنگ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو پاور ہے، جو حقوق جس کی بات کی جا رہی ہے، وہ صرف عوام کی ہے، کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، بالکل کہیں رکاوٹ نہیں ہے، صرف ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہے اپوزیشن، اور یہ مشاورت کا جو سلسلہ ہے یہ آپ نے دیکھا ہے تیزی پکڑ رہا ہے کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے۔ اور